ट्रेन हिचकोले खाती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। रात का पहर था, तमाम मुसाफिर सो रहे थे। बोगी में जो सुबह का शोर था अब वो मुकम्मल तौर पर थम चुका था। चाय, खाना, जूस वगैरह बेचने वालों का शोर भी नहीं था। बहुत सारे मुसाफिर अपने ऊपर कपड़ा डाले सो रहे थे। उन चंद एक जागने वालों में से वो भी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। बस वो इतना जानती थी कि उसे जाना है, क्योंकि उसका हुक्म सादिर हो चुका है, और जब उसका हुक्म सादिर हो जाए तो उसे सवाल करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। स्याह शॉल अपने गिर्द लपेटे हुए वो खिड़की से बाहर न जाने क्या देख रही थी। उसके हाथों में एक खत था जिसे अभी तक उसने नहीं पढ़ा था। न जाने उस खत में क्या लिखा हुआ था। शायद कोई नया हुक्म सादिर किया गया था उसके लिए। उसे घर से निकाला गया था बगैर कोई वजह बताए, और वो थी कि जिसने ना कभी आगे से कोई सवाल किया था और ना कोई सवाल करने की उसमें हिम्मत थी। कई बार उसने कोशिश की कि वो ये खत पढ़ ले, लेकिन हर बार नाकाम रही। उसे उस ट्रेन की बोगी में बैठे हुए 4 घंटे हो चुके थे। ये सफ़र जो वो कर रही थी 8 घंटे का था। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ के मकीनों को उसके आने की खबर भी दी गई है कि नहीं। बस उसके हाथ में एक कागज़ पकड़ा दिया गया था जिसमें घर का एड्रेस लिखा हुआ था। उसने आगे जाके क्या कहना है, किसका हवाला देना है, वो ये भी नहीं जानती थी। क्या मुसीबत है। उसने बेजारी से पहलू बदला। एक शॉल थी जो उसके सर पे टिक ही नहीं रही थी। सर ढांपने की तो उसे कभी आदत ही नहीं रही थी। बोर होकर उसने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। तमाम मुसाफिर सो रहे थे। चंद एक की आवाज़ें आ रही थीं जो मोबाइल में नाइट पैकेज से लुत्फानंदोज हो रहे थे। डर तो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे इतना डराया गया था कि उसका डर ही ख़त्म हो गया था। शायद इसीलिए उसे डराया गया था। वो इंतज़ार में थी कि शायद उसका फ़ोन आ जाए। अगर वो ख़त पढ़ लेती तो ये इंतज़ार कभी ना करती। खुद से फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की, अपनी खैरियत बताने की ज़हमत तो वो नहीं करने वाली थी। अगर वो ढीठ था तो ये भी ढीठ थी। स्याह चमकदार बालों की सिल्की लटें बार बार उसके चेहरे पर झूल जाती। वो उन्हें पीछे कर करके थक गई थी। अब ये ज़हमत भी उसने करनी छोड़ दी। उसने वक्त देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। वो बार बार मोबाइल में एक नंबर डायल करती, फिर मिटा देती। थोड़ी दूर बैठा हुआ एक शख्स न जाने कितनी देर से उसकी हरकत और सकनात नोट कर रहा था। हसीन तो भला की थी, लेकिन जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा वो परेशानी का शिकार थी। और वो तो था ही चेहरे पढ़ने का माहिर। उस हसीना का चेहरा पढ़ना तो उसके लिए बेहद आसान भी था और पसंदीदा काम भी। उस लड़की को देखकर उसे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था। न जाने कहाँ से आई है, न जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी। ये लड़की किसी के हाथ ना आएगी। ये लड़की। वो उसी धुन की हल्की सी आवाज में सीटी भी बजाता जा रहा था। ट्रेन एक जगह स्टेशन पर रुकी। ये रोड़ी स्टेशन था। अचानक ही स्टेशन पे जैसे कोई हंगामा बरपा हो गया। वो सारे शोर जो थमे हुए थे एक बार फिर से बुलंद होने लगे। शोर तो उसे वैसे भी पसंद नहीं था, मगर इन आवाज़ों में एक आवाज़ थी जो उसे बहुत भली लग रही थी। वो थी चाय वाले की आवाज़। रात के इस पहर चाय पीना तो उसका सबसे पसंदीदा मशगला था। लोग चाय पीते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन वो जब तक चाय ना पिए उसे नींद नहीं आती थी। उसने हसरत से चाय वाले को देखा, मगर वो नीचे ना उतरी। उसे नीचे उतरने की इजाज़त नहीं थी। मुंह उठा के हर स्टेशन पे ना उतर जाना। ज़माना बहुत ख़राब है। मजबूरी में तुम्हें भेज रहा हूँ, बल्कि तुमने खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ। सच पूछो तो मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। उसके अल्फाज उसे याद आ रहे थे। वो बेबसी से चाय वाले को देखती जा रही थी। कौन सा वो यहाँ मौजूद है, या उसका कोई जासूस यहाँ मौजूद है जो उसे जाके खबर कर देगा कि स्टेशन पे उतरी थी। अचानक ही उसके जहन में ख्याल आया तो वो एक झटके से उठी, सर पे चादर दुरुस्त की। उसे ये खौफ भी था कि कहीं ट्रेन चली ना जाए। हालांकि वो जानती थी कि रोड़ी स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ कम से कम भी आधा घंटा तो ट्रेन हर हाल में रुकेगी ही।
انتہائی دیدہ دلیری سے وہ ٹرین سے اتری، ارد گرد نظر دوڑائی، زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی چائے والے کے پاس آئی اور چائے طلب کی۔ 50 روپے باجی، چائے والے نے ڈسپوزیبل چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا پرس کھنگالا، تھوڑی کوشش پر 50 روپے برآمد ہو گئے۔ اس نے پیسے چائے والے کی طرف بڑھا دیے۔ سردیوں کا موسم تھا اور گرم گرم چائے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ شخص اب کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتے دیکھتے مسکرا دیا۔ اب وہ خوشی خوشی چائے کا کپ لیے واپس بوگی کی طرف آ رہی تھی۔ بوگی پہ چڑھتے ہوئے چائے اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بیڑا غرق بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ دروازے کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 50 روپے تھا کھلا میرے پاس۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی نشست پہ بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے اسے نوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی اسے نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے دلچسپی تھی تو صرف اپنی ذات میں، اپنے علاوہ اسے ہر کوئی بے معنی لگتا تھا۔ اسے ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اچانک اسے وہ خط یاد آیا۔ ہائے اللہ، کہاں گرا دیا میں نے؟ توبہ، کیا مصیبت ہے! جان سے مار دے گا ازمیر مجھے۔ وہ ایک دم سے اپنی نشست سے اٹھی اور خط تلاش کیا۔ صد شکر کہ اس کے پاؤں کے قریب ہی خط پڑا تھا۔ پڑھ کر جان چھڑا ہی لوں اب، اس نے منہ بنا کے کہا۔ ماہر، میرے پاس واپس آنے کی غلطی اب مت کرنا۔ میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ تم واپس آئیں بھی تو میں تمہیں نہیں ملوں گا یہاں، اس لیے واپس آنا بیکار ہے، اور میں نے تمہیں سکھایا ہے کہ جو کام بیکار ہو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ فقط ازمیر۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو رہے تھے۔ جسے سامنے بیٹھا ہوا وہ شخص نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے موبائل میں وائبریشن ہوئی۔ ازمیر کالنگ۔ اس شخص نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کال اٹینڈ کی۔ یس سر، وہ میرے سامنے ہے، خیریت سے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس شخص نے کہا اور کال کاٹ دی۔ ماہر نے خط پڑھا، پھر اسے پھاڑ دیا، ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر ہواؤں کی نظر کر دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، آزادی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کے پل پل کی خبر رکھو، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ جاؤ، لیکن ہر بار کی طرح تم سے کوتاہی ہو ہی گئی۔ میرا ایک ہی چشم و چراغ ہے، وہ میری تمام جائیداد کا اکلوتا وارث، نہ جانے اب کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا واپس نہ آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ عبید قریشی مراد پہ برس رہے تھے، جسے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا۔ آئی ایم سوری انکل، نہ جانے کیسے میری نظروں سے بچ کے نکل گیا۔ میرا مشورہ ہے کہ ابھی آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ جب اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اسے۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ مراد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، نہ جانے کہاں رل رہا ہوگا وہ، عبید قریشی نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس نے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ ناٹ بیڈ، وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے بولا۔ سر یہ بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں آپ کے شایان شان تو نہیں ہے مگر اتنا برا بھی نہیں ہے، اس شخص نے کہا۔ آپ جا سکتے ہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ وہ شخص جو اس کے پاس کھڑا تھا وہ چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پہ ہی لیٹ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ اس کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ مراد کالنگ۔ اس نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی، پھر سگریٹ کا دھواں اڑایا۔ بول، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ صبح سے ذلیل ہو رہا ہوں تیری وجہ سے، شرافت سے بتا دے کہاں ہے؟ مراد آگے سے برس پڑا۔ تمہاری اور ڈیڈ کی پہنچ سے بہت دور، اس نے سکون سے جواب دیا۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور تو اچھی طرح سے جانتا ہے، مراد بولا۔ مجھے تیرے ہاتھ کاٹنے بھی آتے ہیں، مگر ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے اس کام کے لیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، یہی تو کام تھا اس کا۔
سب کو بے سکون کر کے خود پرسکون رہنا۔ غازی دیکھ، تجھے میرے بچپن کی یاری کا واسطہ، واپس آ جا۔ مراد نے آخری حربہ آزمایا۔ میں بیزار ہوں تم سے، ڈیڈ سے، موم سے، ان کی پابندیوں سے۔ میں آزادی چاہتا ہوں۔ انہیں کہو مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں، تمہیں اپنا وارث بنا لے۔ ویسے بھی بچپن سے تیری نظر میری جائیداد پہ ہے۔ آخری جملہ کہہ کے اس نے کہکہا لگایا۔ شدید نفرت ہے مجھے تمہارے اس منحوس کہکہے سے، مراد نے چڑ کے کہا۔ فون بند کر، سکون چاہتا ہوں میں، غازی نے کہا۔ لعنت ہے تجھ پہ اور تیرے سکون پہ، اور اس آزادی پہ جس کی وجہ سے تو نہ جانے کہاں خوار ہو رہا ہے، مراد نے کہا اور کال کاٹ دی۔ غازی اب موبائل کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، تھوڑی نمایاں ہو گئی تھی۔ آزادی، اس نے کہا اور پھر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ صبح کی پہلی کرن سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھا، فریش ہو کر کچن میں چائے بنانے آ گیا۔ اسے اس فلیٹ میں آئے ہوئے 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر گھر واپس جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زوبیہ کے مسلسل فون کالز اور اسرار سے تنگ آ کر اس نے نمبر ہی تبدیل کر دیا تھا۔ وہ زوبیہ بیگم کے پاس نہیں تھا، لیکن کم از کم اسے یہ آسرا تھا کہ غازی ان کے پاس ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ٹی وی لاؤنج میں موجود کارآمد صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا اور خبریں سننے لگا۔ آج کل اس کا یہی کام تھا، سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ خبریں سننا یا کوئی مووی دیکھنا۔ پچھلے 5 ماہ سے اس نے خود کو اس فلیٹ میں بند کر رکھا تھا۔ نہ کسی سے رابطہ تھا، نہ کہیں آنا جانا۔ کھانا وہ آرڈر پر ہی یہاں منگوا لیتا تھا۔ کبھی کسی بہت ضروری کام کے لیے باہر جانا پڑ جاتا تھا، ورنہ نہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں اس نے بزنس میں دن دگنی رات چگنی ترقی کی تھی۔ عبید قریشی کی بزنس ایمپائر کو اس نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی ان 10 سالوں کی محنت کا صلہ عبید قریشی اسے دے چکے تھے۔ گھر واپس نہیں آنا تو نہ آؤ، مگر بزنس میں جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے وہ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تم اس رقم سے نیا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ۔ تم مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتے شاید، لیکن میں آج بھی تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، ویسے ہی جیسے غازی میرا بیٹا ہے۔ میں نے تم میں اور غازی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، لیکن میرا گھر چھوڑ کے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم ٹرانسفر کرنے کے بعد عبید قریشی نے اسے فون کر کے یہ سب کہا تھا۔ وہ کسی سے ناراض نہیں تھا، بس حیران تھا اپنی قسمت پر۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا کہ ڈور بیل بجی۔ اتنی صبح کون آ سکتا ہے، وہ بھی میرے فلیٹ پر؟ میری رہائش کا تو کسی کو علم بھی نہیں ہے، اس نے سوچا، پھر اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھا۔ صبح 6 بجے ٹرین کا سفر تمام ہوا۔ ہونا تو 4 بجے چاہیے تھا، لیکن ٹرین لیٹ ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ ابھی تک روشنی نہیں پھیلی تھی، اندھیرا تھا۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ٹرین سے نیچے اتری۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر اس نے ایک آن لائن کیب بک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیب آ گئی۔ کیب ڈرائیور کو اس نے پتہ سمجھایا۔ وہ شخص ابھی بھی ماہر کا تعاقب کر رہا تھا رکشے میں۔ جب تک وہ صحیح سلامت اپنی مطلوبہ جگہ تک نہیں پہنچ جاتی، تب تک اس کی ڈیوٹی ختم نہیں تھی۔ کیب ایک بلڈنگ کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ اتری، سر اٹھا کر اس بلڈنگ کو دیکھا، پھر آگے چل پڑی۔ تعاقب کرنے والے شخص کی ڈیوٹی یہاں تک تھی، اب وہ بھی اپنے راستے پر ہو لیا۔ ماہر کی تو آنکھیں ہی نہیں کھل پا رہی تھیں۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے مطلوبہ فلیٹ تک آئی اور بیل بجائی۔ اس نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پر رکھا اور دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہوا، جس کی عمر 22 سے 23 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر اس کے سوال پر چونکی۔ آپ کون؟ عمار نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ میں ماہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا۔
اسے لگا وہ یہاں کھڑے کھڑے ہی سو جائے گی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ عمار نے پوچھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں، ماہر نے آنے والی جمائی کو روکتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے آپ غلط جگہ پر آ گئی ہیں، میں تو یہاں اکیلا رہتا ہوں اور آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، عمار نے کہا۔ فلیٹ نمبر 115، ماہر نے کہا۔ جی یہ فلیٹ نمبر 116 ہے، شاید آپ نے ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ فلیٹ نمبر 115 وہ رہا، عمار نے ساتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی ایم سوری، ماہر نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ عمار نے بیزاری سے دروازہ بند کیا۔ وہ پھر سے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حسین لڑکی کو دیکھ کر بات لمبی کرنے کی کوشش ضرور کرتا، مگر وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عمار عبید قریشی تھا۔ ایمان پچھلے آدھے گھنٹے سے زرینہ اور اس لڑکی کی باتیں گوش گزار کر رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی خرچے کے لیے پریشان ہوں، میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں، اوپر سے یہ ایمان بھی میری ہی ذمہ داری سمجھو۔ اب جس کے آسرے ازمیر نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ تو خود معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں، میں اکیلی جان یہ گھر سنبھال رہی ہوں، 3 بچے ہیں میرے، وہ بھی جوان ہونے کو ہیں۔ اب تم کو کیا سر پہ رکھوں گی اپنے؟ 3 کمروں کا فلیٹ ہے، تم خود دیکھ رہی ہو۔ زرینہ تمام تر لحاظ بالائے طاق رکھ کر بولتی جا رہی تھی۔ ماہر کو ازمیر پر غصہ آ رہا تھا، اس کی یہی حالت تھی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جاب کر لوں گی، ماہر نے کہا۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گی، زرینہ نے کہا۔ لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں اس عورت کے پاس، ماہی نے دل ہی دل میں کہا۔ چلو تم ابھی آرام کرو، پھر تم کو کام بھی کرنا ہے، زرینہ بولی۔ کام؟ ماہر سمجھی نہیں۔ ہاں کام، کھانا بنانا، برتن دھونے وغیرہ وغیرہ، زرینہ نے کہا تو ماہر کو زرینہ کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ نئے مہمان کے ساتھ بھلا کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ اپنی اصلیت بندہ کچھ دن بعد ہی دکھا دیتا ہے، ماہر نے سوچا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جس کے ہاتھ تیزی سے موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے جا رہے تھے۔ وہ بظاہر ان کو دیکھ تو نہیں رہی تھی لیکن سن ضرور رہی تھی۔ میرا کمرہ؟ ماہر نے پوچھا۔ تم ایمان کے ساتھ کمرہ؟ زرینہ نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ ایمان نے آدھی بات بیچ میں کاٹ دی۔ میں اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والی، ان کی طرف دیکھے بغیر ہی ایمان نے آرام سے کہا۔ اس کی نظریں موبائل اسکرین پر ہی تھیں اور انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں کی پیڈ پر۔ ایک سے بڑھ کر ایک بد لحاظ ہے اس گھر میں لگتا ہے، ماہر نے سوچا۔ کیا سارے بد لحاظ، بدتمیز اور برے انسان میرے ہی نصیب میں لکھے ہیں؟ ماہی کو دکھ ہوا۔ ہم کسی محل میں نہیں رہتے اور نہ ہی تمہارا باپ کسی ریاست کا بادشاہ ہے۔ اب ٹی وی لاؤنج میں سوتی ہوئی یہ لڑکی اچھی لگے گی کیا بھلا؟ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ سو جاؤں گی یہاں ٹی وی لاؤنج میں ہی، فوم تو مل جائے گا نا مجھے، یا وہ بھی نہیں ہے، ماہر نے کہا۔ اب اتنے بھی غریب نہیں ہیں ہم، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ زرینہ کو ماہی کی بات بری لگی۔ ارے سوہا، وہ جو بیڈ کے نیچے پرانا فوم ہے نا سنگل والا، وہ لے آؤ، زرینہ نے اپنی 15 سالہ بیٹی سوہا کو آواز دی۔ سوہا پھرتی سے لے آئی۔ نہیں ابھی تو صبح کا وقت ہے، ماہی نے کہا۔ ہاں تو رات بھر سفر کرتی رہی ہو، سو جاؤ، آرام کرو، زرینہ نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نیند تو مجھے کتوں والی آ رہی ہے، مگر یہاں، ماہر پریشان ہوئی تھی۔ سو جاؤ میرے کمرے میں ابھی، میں باہر جا رہی ہوں، شام کو واپس آؤں گی، جب تک کمرہ استعمال کر سکتی ہو تم۔ ایمان کو اس پہ ترس آ گیا تھا شاید۔ اب یہ تمہاری سواری کہاں چلی؟ آرام سے گھر میں بیٹھو، باپ معذور کیا ہو گیا، بیٹی کے سیر سپاٹے نہیں ختم ہو رہے ہیں، ماں تو گئی میرے گلے میں ڈال گئی، کل کلاں کو کوئی بات ہو گئی تو لوگ تو مجھے ہی کہیں گے نا کہ سوتیلی ماں تھی، لگام نہیں دی، زرینہ نے کہا۔ جاب ڈھونڈنے جا رہی ہوں، میرے نوالے گنتی ہیں آپ ورنہ، ایمان نے آرام سے کہا۔ یہی اس کا انداز تھا، وہ غصہ نہیں کرتی تھی، تلخ سے تلخ بات بھی آرام سے سکون سے بولتی تھی۔ مل ہی نہ جائے کہیں جاب تمہیں، زرینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ جو ڈگری دلائی تھی نا آپ نے مجھے، وہ بارش میں بھیگ گئی ہے، اور میرے اعلیٰ تعلیم پر جو لاکھوں لٹائے ہیں نا ابا نے، تو ایمان کی بات زرینہ نے کاٹی۔ بس بس، میرے سر میں درد ہے، زرینہ نے کہا۔ BA میں جاب ملنا آسان نہیں ہے، وہ تو کچھ کمپیوٹر کورسز سیکھ لیے تھے، شکر میں نے، انہی کی بنیاد پہ مل سکتی ہے جاب۔ ایمان کا وہی پرسکون انداز تھا جو مقابل کو اچھا خاصا بے سکون کر دیتا تھا۔ مجھے تمہارا یوں شتر بے مہار پھرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ گھر میں بیٹھو، بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ، سلائی سیکھو۔ سخت نفرت ہے مجھے آزاد لڑکیوں سے، زرینہ کہتی جا رہی تھی۔ ماہر کو لگا زرینہ ازمیر کی کوئی کھوئی ہوئی بہن ہے جو کسی میلے میں اس سے بچھڑ گئی تھی۔ دونوں کے خیالات نادر تھے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ایمان کہہ کر اٹھی اور تھوڑی دیر میں تیار ہو کر باہر نکل گئی، اور ماہی بھی گھوڑے گدھے سب کچھ بیچ باچ کے سو گئی۔ 24 سالہ غازی عبید قریشی آفس میں تیزی سے داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں، سفید شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے ہوئے، وہ آج کافی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، تمام ورکرز اسے دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ گڈ مارننگ سر کی آوازیں بلند ہوئیں ہر جگہ سے۔ وہ کسی کو جواب دیے بنا سیدھا عبید قریشی کے آفس میں داخل ہوا، جہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ عبید قریشی اسے دیکھ کے ایک پل کو چونک گئے۔ باقی پوائنٹس ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی آپ جا سکتے ہیں، عبید قریشی نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود تمام لوگ چلے گئے۔ ویلکم بیک جینٹل مین، عبید قریشی نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر واقعی خوش ہوئے تھے۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے، غازی نے ایک لفافہ میز پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ تم مالک ہو میرے آفس کے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پہلے ہی عمار کے جانے کی وجہ سے کمپنی لاس میں جا رہی ہے۔ اس کو تو ذرا احساس نہیں کہ بوڑھا باپ اکیلے سب کچھ کیسے مینج کر رہا ہے، عبید قریشی بولے۔ آپ نے بھی تو باپ بن کے نہیں دکھایا، وہ بیٹا کیسے بنتا؟ غازی نے تنزیہ کہا۔ غازی کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے کیا، عبید قریشی بولے۔ برائے مہربانی آپ اور موم میرے لیے آئندہ کچھ مت کیجیے گا، میں بس یہی بتانے آیا تھا کہ اب سے میں آپ کے آفس میں کام نہیں کر سکتا، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ غازی کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ دھڑام کی آواز آئی۔ ڈیڈ؟ وہ دیوانہ وار عبید قریشی کی جانب بھاگا۔ ڈیڈ آر یو اوکے؟ اس نے دیکھا عبید قریشی زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، غازی نے ایک دم سے کہہ کر نمبر ڈائل کیا۔ عبید قریشی زیر لب مسکرائے۔ ان کی یہ چال تو کامیاب ہو ہی گئی تھی، غازی کو روکنے کی۔ عبید انڈسٹریز، ایمان نے اس بلند و بالا عمارت کو دیکھتے ہوئے نام دہرایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس جاب کی اہل نہیں تھی، پھر بھی آ گئی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کے اندر داخل ہوئی۔ صبح کی سوئی وہ شام 5 بجے جاگی۔ ایسی نیند آئی کہ نہ کھانے کا ہوش رہا نہ وقت کا۔ وہ اپنی جمائی ہاتھ سے روکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ زرینہ ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی۔ سونا نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی اپنا کوئی ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ زرینہ کے دونوں بیٹے گھر پر موجود نہیں تھے، جن کی عمریں 12 سے 13 سال تک تھیں۔ سعد 13 سال کا تھا، حسیب 12 سال کا۔ وہ دونوں ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ شکر ہے تم زندہ ہو، اتنا سوئی ہو کہ مجھے لگا کہ ہمیشہ کے لیے نہ سو گئی ہو کہیں۔ 2 بار آ کر تمہاری سانسیں چیک کر چکی تھی میں، پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرے پاس اس وقت کفن دفن کے پیسے بھی نہ ہوتے تمہارے لیے۔ زرینہ کی بات سن کے ماہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کرو اپنا اور جاؤ نیچے سے دودھ لے آؤ، میں نے بھی چائے نہیں پی، زرینہ نے 100 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں دودھ لے آؤں؟ ماہر کو لگا اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو کیا میں بوڑھی روح جاؤں گی 5 منزل نیچے؟ میرے تو اب گھٹنے جواب دینے لگے ہیں اور لفٹ میں میرا دم گھٹتا ہے، زرینہ بولی۔ چائے کی طلب تو اسے شدت سے ہو رہی تھی، مرتی کیا نہ کرتی،
پیسے لے کر روانہ ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے گئی، اس لیے اس کے لیے آسان تھا۔ واپسی پر وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ سیڑھیوں سے اوپر جائے یا لفٹ کے ذریعے۔ یہ انتخاب اس کے لیے بے حد مشکل تھا، اسی لیے وہ بلڈنگز سے خوف کھاتی تھی۔ سیڑھیوں سے جاؤں گی تو سانس پھولے گا، اور اگر لفٹ سے گئی اور لفٹ بند ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن صبح وہ سیڑھیوں کی مدد سے چڑھ کر آئی تھی اور اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لفٹ کا انتخاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے ایک شخص بھاگتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا۔ پہلے تو اس نے غور نہیں کیا، پھر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کے فلیٹ کی بیل اس نے غلطی سے بجائی تھی۔ عمار موبائل میں مگن تھا، اس نے ماہر کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چوتھی منزل پر آ کر لفٹ بند ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، او میرے خدا، اب میں کہاں جاؤں؟ ماہر نے پریشانی سے کہا۔ عمار نے موبائل سے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر سے موبائل میں مگن ہو گیا۔ وہ اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا۔ اب وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، ماہر نے زور سے بولا۔ عمار نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے کہا مجھے سانس نہیں آ رہی، ماہر نے اب کی بار مزید اونچی آواز میں کہا۔ وہ اپنا گلا مسلتی جا رہی تھی، سانسوں کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ کس سے بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس لفٹ میں اس کے اور عمار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ آپ سن نہیں رہے، میں کہہ رہی ہوں مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اب کی بار وہ چیخ پڑی۔ اگر آپ کو سانس نہیں آ رہی تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں واچ مین آئے گا اور جنریٹر آن کر دے گا، تھوڑا صبر کر لیں، عمار نے کہا اور پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ میں مر جاؤں گی، میں مرنے والی ہوں، میں مر رہی ہوں، ماہر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ عمار اس کی آواز سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ میں اپنا موبائل بھی نہیں لائی، آپ اپنے موبائل کا ٹارچ آن کر دیں ورنہ میں مر جاؤں گی، ماہر نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ میرے موبائل کی بیٹری لو ہے، ٹارچ آن نہیں ہو سکتا، عمار نے اطمینان سے کہا۔ آپ کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ایک لڑکی آپ کے سامنے مر رہی ہے اور آپ کو اپنی بیٹری کی پڑی ہے، ماہر نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو کلاسٹروفوبیا ہے تو ضرورت ہی کیا تھی لفٹ یوز کرنے کی؟ جب پتا ہوتا ہے کہ ایسی حالت ہو جانی ہے تو بندہ سیڑھیاں استعمال کر لیتا ہے۔ جب پتا بھی ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہے، بجلی جا سکتی ہے۔ اب کی بار عمار کو بھی غصہ آ گیا۔ خدا کرے تمہارے اگلے پچھلے تڑپیں اسی طرح سے جس طرح سے میں تڑپ رہی ہوں، ماہی نے بے بسی سے بد دعا دی۔ واٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ میں نے کہا تھا آپ سے لفٹ یوز کرنے کو۔ عمار کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا ایسی بد دعا سن کر۔ ماہر سے اب کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی لفٹ یوز مت کرنا، تمہیں کلاسٹروفوبیا ہے۔ اگر لفٹ بند ہو گئی تو تمہیں صرف 10 منٹ لگیں گے مرنے میں، صرف 10 منٹ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا تم کو؟ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے پہلے ماہی کو ازمیر کی بات یاد آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئی۔ عمار دیکھتا رہ گیا۔ او مائی گاڈ، عمار نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ واچ مین کا نمبر اس کے پاس تھا، اس نے نمبر ڈائل کیا۔ لفٹ بند ہو گئی ہے، جنریٹر کیوں نہیں چلایا آپ نے؟ عمار نے پریشانی سے کہا۔ میں چائے پینے گیا ہوا تھا، ابھی آن کرتا ہوں، واچ مین نے کہا۔ تھوڑی دیر میں لفٹ چل پڑی۔ اب عمار پریشانی سے ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسے نہ تو یہاں چھوڑ کے جا سکتا تھا، نہ ہی اٹھا کر۔ وہ لفٹ سے باہر نکلا، پھر واپس آیا۔ ہیلو، پلیز اٹھیں آپ، عمار نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ماہر ہوش میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے ہولے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جائیں، لفٹ کھل گئی ہے، عمار نے کہا تو وہ سنبھلتے ہوئے اٹھی، سیاہ شال اپنے گرد لپیٹی، دودھ کا ڈبہ جو اس کے ہاتھ میں سے گر گیا تھا وہ اٹھایا اور لفٹ سے باہر نکلی۔ عمار نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر باہر نکالی اور نفی میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو ماہی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، اگلے ہی منٹ میں اسے سب یاد آ گیا۔
کبھی نہ شرمندہ ہونے والی ماں ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا جو اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ذلیل انسان، ماہی نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ بی پی شوٹ کر گیا تھا، میں نے ٹیبلٹ دے دی ہے، زبان کے نیچے رکھنے والی۔ ان کو آرام کی ضرورت ہے، انہیں گھر بھیج دیں۔ ڈاکٹر احمد آفس میں ہی آ گئے تھے۔ غازی انہیں رخصت کر کے عبید قریشی کی طرف آیا۔ آپ پلیز گھر چلیں میرے ساتھ، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، غازی نے کہا۔ یہی تو میں تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، مگر تم دونوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ عبید قریشی نے جذباتی حملہ کیا۔ ایسی باتیں مت کریں، گھر چلیں پلیز، غازی نے پریشانی سے کہا۔ میں گھر نہیں جا سکتا، آج مجھے آفس میں ضروری کام ہے، عبید قریشی نے کہا۔ آفس کا کام میں سنبھال لیتا ہوں آج، آپ پلیز آرام کریں، میں آپ کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں غازی نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ سر، آج جو نئی جاب کے لیے آنے والوں کا انٹرویو سیشن ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اصل میں وہ سر عبید نے کرنا تھا مگر وہ گھر چلے گئے، عبید قریشی کی پرسنل سیکرٹری نے آج کی مصروفیات سمجھاتے ہوئے کہا۔ بورنگ کام، غازی نے ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے کہا۔ سر، انٹرویو کے لیے کینڈیڈیٹس آ چکے ہیں، انٹرویو شروع کریں۔ وہ اپنے خیال میں کھویا ہوا تھا کہ سیکرٹری پھر سے بولی۔ کوئی اور بھی ہے انٹرویو پینل میں؟ غازی نے کہا۔ سر، جاوید سر تھے مگر ان کو گھر میں ایمرجنسی ہو گئی تو انہیں جانا پڑا، اب آپ نے ہی کرنا ہے، سیکرٹری نے بتایا۔ اور اگر میں یہ کام نہ کروں تو؟ غازی نے پوچھا۔ سر، کمپنی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، ان کو انٹرویو کالز کی گئی تھیں اور وہ لوگ آ گئے ہیں، اگر انٹرویوز نہیں ہوئے تو مارکیٹ میں ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، امیج خراب ہو جائے گا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، سیکرٹری نے کہا۔ اوکے اوکے، لیٹس سٹارٹ، غازی نے کہا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ تم دودھ لینے گئی تھی؟ میں سمجھی کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا، میرے پاس تو تاوان کے پیسے بھی نہیں ہیں، زرینہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ماہی سست قدم لیتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اب بیٹھ کیوں گئی ہو؟ چائے کون بنائے گا؟ ایمان کے تو سیر سپاٹے ختم نہیں ہو رہے، زرینہ نے کہا۔ میں رات کا کھانا بنا دوں گی، مگر پلیز اس وقت میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ماہر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ گز بھر کی لمبی زبان ہے بھئی تمہاری تو، زرینہ نے کہتے ہوئے دودھ اٹھایا اور چائے بنانے لگی۔ عمار نے شام کی چائے بنانے کے بعد ٹی وی آن کیا اور خبریں دیکھنے لگا۔ خدا کرے تمہارے اگلے پچھلے تڑپیں اس طرح سے جس طرح سے میں تڑپ رہی ہوں۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اس انجان لڑکی کی آواز گونجی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ بیٹا، جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، اور جو انسان کسی کو سکون دیتے ہیں، اس کی کسی کی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ تا حیات ہمیں دعائیں دیتا رہتا ہے۔ میری یہ نصیحت یاد رکھنا، کسی کی بد دعا کبھی نہ لینا، یہ بد دعائیں ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسے شائستہ بیگم کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے آہ بھری، میری کوئی غلطی نہیں تھی اور میں بالکل بھی اس بد دعا کا حقدار نہیں۔ اگر اس کو کلوسٹروفوبیا تھا تو اسے یوں لفٹ یوز کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نہ میں نے اسے لفٹ میں آنے کی دعوت دی تھی اور نہ میں کوئی وابڈا کا چیف ہوں جس کے کہنے سے بجلی چل جاتی، عمار نے اپنے حق میں گواہی دیتے ہوئے دل سے کہا، پھر سر جھٹک کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ انٹرویو کے لیے آنے والی چھٹی لڑکی بھی عجیب و غریب تاثرات لے کر باہر نکلی۔ انتہائی کھڑوس قسم کا باس ہے، نان سیریس، مجھے تو اس بندے کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے، جانے کس نے اسے باس بنا دیا۔ ایک لڑکی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی، آخر کیا سوال کیے جا رہے تھے ان سے جو سب ایسے بول رہی تھیں۔ خیر، وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ سب سے آخر میں اس کی باری آئی۔ میں آئی کم ان سر؟ ایمان نے اجازت چاہی۔ یس، آگے سے بولا گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دوسری طرف منہ کر کے فون سن رہا تھا۔ اس نے بس ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ فون بند کر کے غازی اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔
وہ اپنے گھنگریالے بالوں کو آدھا کیچر میں باندھے گلابی سوٹ پر دوپٹے کے بجائے صرف نیلے رنگ کی شال اوڑھے ہوئے تھی۔